अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़हर रिज़वी अपना यूट्यूब चैनल व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मज़हर रिज़वी के साथ हाज़िर खिदमत है। और हम आज बहुत सी इशू पे बात करेंगे, जिसमें मेन तो ये है कि मुल्क किस तरीके से अनार्की की तरफ बढ़ रहा है। तो हम चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अपने ज़रूर दें। तो हम चलते हैं अपनी बातचीत की तरफ। आपको बताते हैं कि क्या किस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है मुल्क के अंदर और मुल्क किस तरफ जा रहा है। दानिश, सबसे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान जिस तेज़ी से खुदा खास्ता अनारकी की तरफ जा रहा है, इसे हम सब ने बचाना है। हमें उन मुख्तलिफ इदारों को भी देखना है, अदालतों को भी देखना है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को भी देखना है कि मुल्क अपने अनारकी की तरफ रवा दवा हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा है सऊदी अरब और यूएई का था, वो उन्होंने किया। जो उनसे कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा एक पैकेज का ऐलान लेके गए थे, अपनी तजावीज़, और बहुत बड़े एक पैकेज का जो है वो ऐलान करेंगे किंग सलमान और वली अहद। तो वो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, बल्कि वहाँ पे बड़े मसाइल सामने नज़र आए कि किस तरह लोगों ने उनकी जो है पज़िराई की। मैं इस पे थोड़ी देर में बात करूँगा। पहले बात करता चलूँ कि पैकेज में कुछ चीज़ नज़र नहीं आई। जो सबसे गलत तरीन जो बात हमें नज़र आई कि वज़ीर आज़म साहब का ये जो दौरा था, इसमें हमने पहले जिक्र किया था और सबने किया, तमाम यूट्यूब में भी किया और लाइव स्ट्रीम मीडिया ने भी किया, अखबारात ने भी किया कि इतना लाओ लश्कर ले जाने की आपको ज़रूरत क्या थी। नंबर वन ये कि आप पाकिस्तान के अंदर हालात कैसे हैं उसको आपको देख के आपको अपना लाहेबल बनाना चाहिए। लेकिन अब तक इन लोगों की, इन पार्टीज़ की लोगों की जो है एक्सेप्ट इमरान को छोड़ के, तो इनकी कोई रविश और वो बदली नहीं है। वही इनका जो है लाओ लश्कर, और वही जनाब जो पहले ज़माने में होता था कि 100 लोगों को उम्रे कराए जाते थे, मीडिया के लोगों को कराए जाते थे, तो वो भी अभी जारी रहा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किस तरीके से वहाँ पे शहबाज शरीफ अपने पहले जब उन्होंने ऐलान किया 777 दे दो और इस तरह 84-85 लोगों की लिस्ट दी, लेकिन मीडिया के बहुत प्रेशर के बाद और कुछ हालात इमरान खान की वजह से तनकीद का निशाना बनने के बाद कुछ लोगों ने शायद मशवरा दिया हो या डर गए हैं, खौफ है, तो उन्होंने फिर एक 16 दुगनी लोगों का एक वफ़द लिया और वज़ीर आज़म के जो जहाज़ है, मखसूस जहाज़ है, उसके अंदर उनको लेके गए। गो के इसके पीछे और भी वो थे कि किस तरह लोगों को यहाँ से प्राइवेट जहाज़ों के ज़रिए, प्राइवेट पीआईए के ज़रिए वहाँ पे मुंतकिल किया गया और वहाँ पल कॉन्टीनेंटल होटल के अंदर वहाँ सबकी रहाइश थी। और कहा तो जा रहा है कि 8वें फ्लोर के ऊपर जो थी वहाँ पे इवन पाकिस्तानियों की एंट्री बंद थी। पाकिस्तानियों मीन्स के वहाँ पे वेटर या कोई भी किस्म का स्टाफ वहाँ आ जा नहीं सकता था एक्सेप्ट इंडियन। ये इनकी पुरानी रवायत है कि जब इनकी फैक्ट्री थी जद्दा के अंदर, तो वहाँ पे भी मेरा जाना हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी जॉब नहीं करता था, इंडियंस थे सारे। यहाँ भी इन्होंने ये शर्त लगाई कि इस होटल के अंदर कोई भी पाकिस्तानी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सर्व नहीं करेगा या खिदमत नहीं करेगा। बहरहाल तो फिर वो जनाब उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया था। मैं आपको नाज़रीन को बताता चलूँ, मैंने भी हज किए, उम्रे भी किए हैं और तकरीबन अल्लाह ताला ने 2 दफ़ा मुझे हज कराया और उम्रे भी किए। तो मैं बताता चलूँ कि जहाँ ये वाक़या पेश आया था, सबसे पहली बात तो ये कि जब प्रोटोकॉल में वज़ीर आज़म जाता है तो उसका अलग से रास्ता होता है और बड़े तरीके से उस प्रोटोकॉल में उसको ले जाके और वहाँ से इनको जो भी इबादत होती है वो ख़त्म करा के वापस कर दिया जाता है। अब जो अब देखें कि इसी जगह अगर आप बिलावल भुट्टो को देखें या उनकी टीम को देखें कि वो उसी रास्ते से आए जहाँ प्रोटोकॉल लेके आती है, वो बड़ा तरीके से लेके आते हैं और वहाँ से उनको उनकी इबादत कराई, नमाज़ें पढ़वाई और वापस ले गए। कोई ऐसा वहाँ पे सिलसिला नज़र नहीं आया। ये प्री प्लान्ड एक गेम था। मैं बताता चलूँ कि हमेशा ये बात सच है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, इवन पीपल्स पार्टी को शाबाश है, पीपल्स पार्टी को और एएनपी को, इस तरह की और एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, उन्होंने कभी मज़हब का कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। मज़हब का हमेशा कार्ड या लसानियत का वो मुस्लिम लीग नून ने किया है। एक आपको वाक़या याद होगा नवाज शरीफ साहब का बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने के, उठ पंजाबी उठ तेरे पग लग गया दाग, वो, और उसके बाद मजहबी कार्ड भी इन्होंने इस्तेमाल किए। ये वहाँ पे उसामा बिन लादेन से पैसे भी लेके आए जहाद के नाम पे। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं।
تو کیا ضرورت تھی کہ ایک نام محرم کے ساتھ مریم اورنگزیب، ان کا پورا کچا چٹا میرے پاس ہے، ان کی ان کی پیدائش سے لے کے اور آج تک کی صورتحال میرے سامنے ہے کہ اتنی وہ اوپر کیسے آ گئے سب کو پیچھے چھوڑ کے، وہ ہم کسی اور دن بات کریں گے۔ میں پرسنل طور پر ان کی والدہ کو، ان کے والد صاحب اورنگزیب، وہ تو بیچارے بہت پہلے ہی ڈائیورس لے چکے، ان کی ماں لے چکی تھی ان سے، ان کی پیدائش سے پہلے ڈائیورس لے چکی تھی ان کی والدہ صاحبہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، تو اورنگزیب صاحب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، نام کے ساتھ لگاتی ہیں۔ بہرحال تو وہ کس طرح پاپولر ہو گئیں، دیکھیں اب سمجھنے کی بات ہے، یہ جب یہ لوگ آئے ہیں اور یہ میرا تو وہاں گیا ہوں، مجھے بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ بازار ہے، وہاں ہوٹلز بارہ بنے ہوئے، دکانیں ہیں، یہ وہاں سے پبلک پلیس سے نکل کے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو جانا تھا تو آپ اپنے پروٹوکول میں جاتے ہیں، اس کا راستہ الگ تھا، وہ پوری کسٹڈی میں جاتے ہیں، پروٹوکول میں جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی وہ ہوتی ہے جو ان کے متوے ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، اور وہ گارڈز ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ دونوں دیکھیں، پہلی بات تو اسلام کے مطلب اسلام کر رہے ہیں آپ، اسلام آپ کے دور سے بھی نہیں گزرا، آپ وہ نامحرم عورت آپ بگٹی صاحب کے ساتھ، زین بگٹی کے ساتھ کیسے عمرہ کر رہی ہے؟ سب سے پہلے کوشچن یہاں بنتا ہے کیسے عمرہ کیا؟ پھر وہ اس کے ساتھ چل کے آ رہی ہے، جب صاحب چل کے آئی وہ آ رہی ہے بازار کی طرف سے، وہ راستہ ہی نہیں تھا ان کا، جب آف کورس وہ مسجد نبوی کا اندر کا ورانڈے کا حصہ نہیں تھا، وہ یہ آ رہی ہیں بازار سے چل کے آئے، تو پیسے سے کافی سارا 100 میٹر 50 میٹر کا وہ راستہ ہے، پھر جا کے اس کا ورانڈا جہاں چھتریاں آتی ہیں وہ لگتی ہیں، تو وہاں پہ اس نے جان بوجھ کے، میں آپ کو بتا دوں راز کھلے گا، آپ کو بتا رہا جان بوجھ کے ان دونوں نے یہ پری پلان، ہو سکتا ہے زین بگٹی صاحب کو نہیں پتا ہوا ان کی گیم کا، کیونکہ یہ سولو پرواز کرتے ہیں، تو اس کو لایا گیا اور کس طرح کے لوگوں کے جذبات ابھرے، جذبات لوگوں نے مسجد نبوی سے باہر کیے ہیں، اور پھر انہوں نے چور کے نام لگائے۔ بھائی چور، آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے آپ کو چور ہی کہا جائے گا، پوری دنیا میں آپ کے خلاف جہاں پاکستانی ہے وہاں آپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، آپ کتنی ایف آئی آر کٹائیں گے؟ بہرحال آگے چلتے ہیں، تو یہ ایک پری پلان گیم ہے، اور یہ بعد میں جا کے آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہ کس طرح انہوں نے مذہب کی کارڈ کو استعمال کرنا تھا۔ جبکہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب جب گئے تھے تو حرم کے اندر مریم نواز، جب وہاں لوگوں نے عمران خان صاحب کی باتیں کی تو مریم نواز صاحبہ نے یہاں پہ بڑا میڈیا پہ بات کی، دیکھو یہ مقافات عمل ہے، لوگوں کی آواز ہے، تو اب بھی لوگوں کی آواز ہے بھائی، لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کو لنڈن میں گالیاں پڑیں، آپ کو اسپین میں پڑیں، آپ کو ٹرکی میں پڑیں، آپ کو قطر میں پڑیں، آپ کو دبئی میں پڑیں، آپ کو اسپین میں پڑیں، آپ کو یونائٹڈ نیشن میں امریکہ میں پڑیں، آپ کو کینیڈا میں پڑیں، سب جگہ آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، تو آپ نے ایکٹ جو کیا ہے وہ اس کی وجہ سے لوگ گالیاں آپ کو دے رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہ واقعہ نہیں ہے، اب اس کو مذہبی کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کنڈیم کرنا چاہیے، یہ انارکی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ بہرحال وہاں سے نکلنے کے بعد شور شروع ہو گیا مسجد نبوی کے اندر، اور جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ۔ بہرحال وہاں سے وہ نکلیں، اور دیکھیں کہ اسی وقت طیب اردگان بھی آئے، اور شہباز شریف کو لینے کے لیے گورنر ٹائپ کے لوگ آئے، اور انہوں نے وہاں پہ ان کو ریسیو کیا، کوئی ریڈ کارپٹ نہیں تھا ان کے لیے۔ طیب اردگان کو جس طریقے سے پروٹوکول دیا گیا ہے، جو ایک صدر مملکت یا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، اس کو وہ دیا گیا، اس کی بہت بڑی پذیرائی کی گئی، اور اسی وجہ سے شاید شہباز شریف کو وہ چیزیں نہ مل سکی، ان کو وہ پروٹوکول نہیں مل سکا۔ ملاقات تھی، ملاقات ان کی ہو گئی، اور بڑے انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ ہمیں اتنا پیسہ مل جائے گا، بھیک مل جائے گی، بقول ان کے کہ بیگرز آر ناٹ چوزر ہوتا ہے، تو وہ جو تھی پھر بھی بھیک مانگنے گئے، تو لیکن وہ جو معاہدے کی، جس طرح مفتیٰ اسماعیل صاحب گئے اور 1 ارب کے لیے بڑی انہوں نے جناب بھاگ دوڑ کی، لیکن ابھی تک وہ بھی انڈر ڈسکشن ہے، وہ جو عمران خان صاحب کے لوگوں نے IMF سے ڈیل کی تھی اسی کا حصہ لینے گلی گئے تھے، وہ بھی انڈر ڈسکشن ہے۔ اسی طرح سارے مسائل جو بھیک مانگنے گئے آپ سعودی عرب سے پیکیج لینے کے لیے گئے، وہ بھی انڈر ڈسکشن ہے، کوئی اعلان نہیں ہوا۔ اسی جگہ طیب اردگان کو بہت زبردست پذیرائی ملی۔ اب آتے ہیں کہ انارکی کس طرح ہوتی ہے، انارکی کی طرف ہم کیسے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں دوسری طرف حمزہ شہباز کا کس طریقے سے عدالت لاہور ہائی کورٹ نے ان کو جو ہے حلف دلوایا۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ حمزہ شریف نے جھاڑو اٹھایا کس طرح لاہور ہائی کورٹ کا غیر قانونی انوکھا قسم کا آرڈر تھا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ان سے حلف لیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آرٹیکل 48(1) ایڈوائز جو ہوتی ہے وہ بھیجی صدر مملکت کو بھیجی گئی۔ صدر مملکت کے پاس 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 15 دن کے ٹائم کے اندر ان کو 15 دن تک ان کو جواب دینا ہوتا ہے، ہم یہ کر لیں نہیں کر لیں۔ اس میں بھی اگر کوئی اس میں وہ پوائنٹ لکھیں گے اس طرح نہیں ہو اس طرح ہوگا تو پھر 15 دن ملتے ہیں۔ بہرحال تو وہ
صدر مملکت کی ان کی بھی کوئی جو ہے عزت افزائی نہیں کی کورٹوں نے. اب کورٹ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سب چیز سے مبرا ہو چکی ہے, تمام چیزوں سے مبرا ہو چکی ہیں. یہ وقت آئے گا پتہ پڑے گا بھٹی صاحب کی جو کورٹ ہے اس نے کس طرح فیصلے کیے, یا سپریم کورٹ میں کتنا فیصلے کیے. اب آتے ہیں انارکی کی طرف. دیکھیں جو مذہبی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے اتنا خوفناک ہے, اتنا خوفناک ہے. میں جیسے بتا رہا ہوں. پھر ہاں ایک اور چیز بات رہ گئی کہ کس طرح وزیر اعظم صاحب یو ای گئے, یو ای کے اندر بھی ان کو کوئی خاطر خواہ ان کو استقبال کرنے نہیں آیا, اور ان کا مختصر دورہ تھا, وہ دورہ بھی ان کا کوئی کامیاب نظر نہیں آ رہا. تو یہ دونوں جگہ سے فیل ہو چکے ہیں, دونوں جگہ سے. اب ان کو ہر جگہ سے ملامت کی جا رہی ہے, لوگ گالیاں دے رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں انٹرنیشنل جو سلمان ہے یہی والا ہے, انہوں نے کوئی ان کو لفٹ نہیں کرائی, آئی ایم ایف نے لفٹ نہیں کرائی, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ چند دن کے مہمان ہیں, اور یہ کس طریقے سے آئے ان کو سب رپورٹ ہوتی ہے. یہ عوام یہ نہ سمجھے کہ باہر کے لوگوں کو رپورٹ, ان کو ہم سے زیادہ رپورٹ ہوتی ہے کہ کس طرح یہ آیا, کس طرح شبخون مارا گیا, کس طرح عدالتوں نے ان کو سپورٹ کی, کس طرح متعلق اداروں نے ان کو سپورٹ کی, اور انہوں نے کس طرح ایک میجورٹی والی حکومت کو ختم کر کے ایک منارٹی والی حکومت, یعنی کہ 85 سیٹ کہاں اور 140-50 کی سیٹ والا کہاں ان کو اقتدار دیا. بہرحال اب چلتے ہیں کہ انارکی کی طرف. اب ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ عید کے بعد عمران خان صاحب نے بہت بڑے فیصلے کرنے تھے, اور انہوں نے کیے کہ ہم اس طرح لاسٹ ویک میں ایک تحریک چلائیں گے, اس سے پہلے جلسے ہوں گے, اور ہم اس حکومت کو چلتا کریں گے. اور بہت جیسے دیکھا آپ نے کہ پاکستان کی تاریخ کے بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے, اور اسلام آباد ہو, پشاور ہو, کراچی ہو, پھر لاہور ہو, تو ان کو خطرہ نظر آ رہا تھا, اور لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, اس ٹولے کے ساتھ نہیں ہیں. آپ گوگل اس پہ ٹویٹر پہ دیکھ لیں, یا آپ جو ٹرینڈ چلا ٹویٹر پہ وہ دیکھ لیں, یا آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے خلاف جو چل رہا ہے کہ یہ سروے ہوا, سروے کے اندر جو ہے وہ بھی فیصلہ آ گیا, 70-75-74% جو ہے لوگوں نے کہا کہ یہ عمران خان حق پہ تھے اور یہ ناحق ہیں سارے. تو اس طریقے سے ٹرینڈ چلن کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چلتی ہوئی کمپنی چلے گی نہیں ہے, جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے, امپورٹڈ کمپنی ہے, چلے گی نہیں. ابھی بہت سے مسائل اور ہوں گے, قیمتیں بڑھیں گی, افراتفری ہوگی. اب آتے ہیں خاص ڈائریکشن کی طرف. دیکھیں جی انارکی کس طرف ہو رہی ہے. اب یہ جو وہاں پہ بتایا گیا کہ جناب یہ 150, ابھی وہاں پہ وہ لوگوں نے ان کے خلاف چور کے صحن کے باہر نعرے لگائے, اور یہاں پہ جناب ان کی میڈیا سیل نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جناب وہاں پہ 150 بندوں کو گرفتار کر لیا گیا, فلانا بھی شامل ہے, فلانا بھی شامل ہے. جبکہ فوری بات, ابھی تحقیقات ہونی ہے, یہ ہونا ہے, وہ ہونا ہے. تو یہ وہ پاکستان تو نہیں ہے, وہ ایک رائل کنگڈم ہے, ان کے اپنے طریقہ کار ہے, لیکن فوری طور پر کچھ ٹائم کے بعد ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی, ان کے میڈیا نے آ کے اسٹیٹمنٹ دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگوں کا 33 ملکوں کے لوگ وہاں موجود تھے بازار کی طرف. انہوں نے کہا بھائی یہ واقعہ تو مسجد نبوی کے اندر ہوا ہی نہیں ہے, یہ واقعہ ایک جگہ پہ ہوا ہے جہاں پہ انٹرنس ہوتی ہے, پبلک پلیس ہے, وہاں بازار کا علاقہ, وہاں پہ ہوئی ہے. اور وہاں پہ صرف پاکستانی نہیں تھے, 33 ممالک کے لوگ تھے جنہوں نے نعرے لگائے. تو یہاں تو ان کا مقصد کل ہو گیا کہ یہاں پہ اس طرح کوئی چلایا گیا. اب وہاں پہ شیخ رشید کے اوپر بات آ رہی ہے, عمران خان کے بھائی یہاں پہ جو ہے یہاں پہ گیم بنائی گئی, اور وہاں پہ اس طرح کے نعرے لگائے, اور فلانا ہے, اور اس طرح جناب یہ شریعت کے خلاف ہے. تو اب یہ جا رہے ہیں ایک بہت ہی خطرناک روٹ پہ چل چکے ہیں. اب ان کا جو وزیر داخلہ ہے وہ ویسے ہی اس کے لیے عابد شیر علی کے والد صاحب نے, شیر علی صاحب نے کہا تھا یہ بدماش ہے, اور یہ قاتل ہے, مجرم ٹائپ کا آدمی ہے. اب وہ اس کو آپ نے وزیر داخلہ بنایا ہے. حکومتوں کو کام ہوتا ہے کہ وہ کول ڈاؤن کریں. یہ حکومت آئی ہے, اب اس کو پتہ ہے کہ ہم مہمان ہیں چند دنوں کے, تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اب یہ مذہب کا کارڈ استعمال کرنے جا رہے ہیں. جو سب سے خطرناک چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سلمان تاثیر کو مارا گیا اس کے گارڈ نے, کہ مذہب کا کارڈ استعمال کیا, لوگوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا, اس طرح بہت سے واقعات اور بھرے پڑے ہیں. تو جس طریقے سے پبلک عمران خان کے ساتھ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ عمران خان کی ذات کو بڑا شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے, کہ جس طریقے سے وزیر داخلہ رانا صاحب نے اپنے ہی شہر میں بیٹھ کے تھانے کے اندر وہاں ایف آئی آر کٹانی شروع کی. اس کے بعد تقلید میں پورے پنجاب سے ایف آئی آر کٹنی شروع ہو گئی, مذہبی کارڈ استعمال ہو گئے. پیپلز پارٹی نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا, نہ وہ کرے گی. مجھے پکا یقین ہے کہ وہ جمہوری لوگ ہیں, تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن وہ اس پہ نہیں ہے. اسی طرح اے این پی بھی نہیں کرے گی.
تو یہ اب انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے. اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں پاکستان کی قوم نہیں ہے, یہ قوم نہیں ہے, منتشر لوگ ہیں. یہاں دسیوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, ذات پات نسل مذہب فرقے بازی یا سب یہاں موجود ہیں. یہاں ایجنٹ بہت زیادہ ہیں. جیسے کہا کہ یہ پارٹ 2 ہے جو امریکہ نے یہاں پہ سازش کی ہے, یہ اس کا پارٹ 2 ہے, پاکستان میں شروع ہو چکا ہے. تو پاکستان کو بالکل انہوں نے رول بیک کرنا ہے. آخر میں خدا نہ خواستہ آرمی ٹارگٹ ان کا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اتنی بڑی ہماری ایجنسی ہیں, میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں کہا تھا, پاکستان آرمی کو پتہ نہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے یا کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ ہے. تو وہ کس طرح امریکہ چاہ رہا ہے کہ ٹارگٹ ان کی آرمی ہے, پاکستان آرمی, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی آرمی اور ہمارے ایٹامک اثاثے. اور وقت خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آرمی کو بھی رول بیک کرنا پڑے اور ایٹامک اثاثہ جات کو بھی رول بیک کرنا پڑے. تو ہم ویسے بھی اس ایریا کے اندر بڑے مشہور ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کل کا بھی, اور ہم ایک دم سے بات ہو جاتی ہے. چائنا بھی ہمارے دوست تو ہے, وہ اپنے مفادات کے تحت دوست ہے, لیکن پاکستان بھی آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا. بھٹو صاحب کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. بہرحال وقت بہت شارٹ ہے. اب یہ جو کہا گیا کہ مذہبی کارڈ, اب ہونا یہ کہ بعد میں عید کے بعد انہوں نے گرفتاریاں کرنی ہیں, اور جس سے گرفتاریاں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے گرفتاری. دیکھیں عمران کی پاپولرٹی میں یہ خود اضافہ کر رہے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کو کول ڈاؤن کرتے, آپ فوری طور پہ یہ کام کرتے کہ آپ کو نظر آنا چاہیے تھا کہ آپ کوشش کرتے کہ آپ کسی طریقے سے عمران خان کو بلا کے اصلاحات جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس پہ کوئی اس کو تائید کرنے کی کوشش کرتے, اور فوری طور پر ایک الیکشن کمیشن, نیوٹرل الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو لگاتے, چیف الیکشن کمیشن لگاتے, اور ان سے مل کے باہمی ہم اس کو الیکشن پہ جانا چاہیے تھا. آپ کی معیشت آپ کو کوئی پیسے نہیں دے گا, معیشت آپ کی سدھر نہیں سکتی. 24 ارب ڈالر سے اب آپ کے 16 ارب پہ ہو چکے ہیں چند ہفتوں کے اندر. تو آپ اب انارکی کی طرف جا رہے ہیں, اور خدا نہ خواستہ یہ جلوس نکلیں گے, اور کوئی بھی وہاں شدت پسند آ کے, اور کیونکہ لیاقت علی خان کو بھی ایسے بندے نے مارا, اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی شدت پسندوں نے مارا, ٹھیک ہے, جس طرح سے مارا, اور بھی یہاں بہت سلمان تاثیر کو مارا. تو یہاں مارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور نہ اس کی تحقیقات ہوتی ہے. تو خدا نہ خواستہ یہ اگر کوئی واقعہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری ایف آئی آر شہباز شریف اور اس کی کیبنٹ پہ پڑے گی. رانا ثناء اللہ جیسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, تباہی ہوگی تو میرے پیارے ملک پاکستان کی ہوگی. تو ہمیں کوشش کرنی ہے, میں ریکویسٹ کروں گا ان مقتدر حلقوں سے, خدا را اب آپ ہوش کے ناخن لیں, اور اس ملک کو اگر بچانا ہے تو اس افراتفری سے آپ کو بچانا پڑے گا. اور کورٹ سے بھی, سپریم کورٹ, ہائی کورٹس, نیچے کورٹوں سے, کہ خدا نہ خواستہ آپ سوموٹو لیں. اور یہ جو مذہبی کارڈ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں انارکی پھیلانے کے لیے, پاکستان میں افراتفری کرنے کے لیے, اس کو فوری طور پہ کنڈاؤن کر کے اس پہ ایک ایسا آرڈر آنا چاہیے کہ اس قسم کی باتیں نہیں ہونا چاہیے. تو ونس اگین ہم اپنے ملک کو بچانا ہے ہم نے, اور جو ہے اگر ملک ہوگا تو ہم ہوں گے, سب ہوں گے. الیکشن اب آپ کو فوری طور پر جناب حکومت کو, مختلف حلقوں کو, کورٹوں کو مل کے ایک نئے الیکشن کی طرف جانا ہے. آپ کو اگست سپٹمبر کے اندر الیکشن کرا دینے چاہیے, انٹرم گورنمنٹ کو لا کے الیکشن کی طرف آپ کو جانا چاہیے. کہیں سے بھی آپ کو پیسے نہیں ملیں گے, کہیں سے بھی آپ کو پذیرائی نہیں ملے گی. آپ الیکشن پہ جائیں چاہے کوئی جیتے, نیوٹرل. اور میں تو جنرل بایو صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بالکل مہمان ہیں, آپ جاتے جاتے جو آپ کے اوپر برائی آئی ہے, جو سارے تانے بانے بتائے جا رہے ہیں کہ آپ نے بنے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ نے بنے ہیں, آرمی نے, ہماری پاکستان آرمی کے اوپر ایک دھبا لگ رہا ہے, اور بہت عرصے بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے, تو خدا را اپنے آپ کو کلیئر کریں, اور ایسا جاتے جاتے ایسا پاکستان کے لیے کام کر جائیں کہ پاکستان میں نیٹ اینڈ کلین, بالکل کسی کی سپورٹ نہ کریں, الیکشن کرا دیں, جو آ جائے, چاہے شہباز شریف صاحب آ جائے, چاہے آصف علی زرداری صاحب آ جائے, عمران خان صاحب آ جائیں, چاہے فضل الرحمان صاحب آ جائیں, ان حکومت دیں, اور ان کو حکومت 5 سال کرنے دیں. 5 سال آخری سال ڈلیور کا ہوتا ہے. عمران خان صاحب بھی آخری سال ڈلیور کی طرف جا رہے تھے, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بیچ میں ہٹا دیں, ختم کر دیں. تو اس انارکی کو بچائیں, پاکستان کو مصیبت سے بچائیں. خدا نہ خواستہ انڈیا کی ایئر فورس نے, آرمی نے اپنی تیاری پوری کر لی ہے. وہاں کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ آپ بالکل الرٹ رہیں, اور اللہ نہ کرے میرے منہ میں خواب, خدا نہ خواستہ جس طریقے سے یہ انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, حکومت لے کے جا رہی ہے, اگر کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے یا کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے تو پاکستان انارکی کی طرف ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا, ہندوستان جو ہے آپ پہ خدا نہ خواستہ وار نہ کرتے, وہ گھٹیا ہمارا دشمن ہے, ہمیشہ وار کرتا ہے پیچھے سے. پھر جب پبلک آرمی کے ساتھ نہیں ہوگی, پبلک ایک طرف ہوگی, تو آرمی ہماری خدا نہ خواستہ وہ جنگ پھر نہیں جیت سکتی. تو فیصلے کرنے ہیں آپ نے,
فیصلے کیجئے. عوام سے ریکویسٹ کروں گا کول ڈاؤن ہو اور آپ سپورٹ کریں, جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سچا ہے اس کی سپورٹ کریں. تو میں آخر میں جاتے ہوئے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل ویوز اینڈ نیوز مظہر رضوی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹس دیں. کل تک کے لیے پھر اجازت, نئے ایشو پہ بات کریں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.